अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माजिद रंगसाजी का काम करता था। उस दिन थका हारा घर वापस आया तो उसकी बीवी रज़िया अपने 3 बच्चों के साथ चारपाई के पाए के साथ सर टिकाए उदास बैठी थी। सख्त गर्मी के दिन थे, सूरज ढलने के करीब था मगर लू कम होने का नाम तक नहीं ले रही थी। माजिद के चेहरे से नकाहत और उदासी वाज़िया तौर पर देखी जा सकती थी। रज़िया माथे पर पट्टी बांधे बच्चे को सुलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। माजिद घर आते उसके पास ज़मीन पर आकर बैठ गया। हाय, थका दिया इस जीने ने, लगता है तुझे आज भी काम नहीं मिला। काम तो कामयाब लोगों को मिलता है रज्जू, हम कहाँ के कामयाब, अब तो खुद से भी शर्म आने लगी है। ऐसे लगता है जैसे तुम लोगों के अलावा अपना भी मुजरिम हूँ। सारा दिन शहर में मारे फिरने से बेहतर है घर पर बैठकर मौत को ज़ोर से पुकारा जाए, मौत आए और जान छूटे। इस नाम नहार ज़िंदगी से ऐसी बातें ना कर माजिद, मेरा कलेजा फटता है ऐसी बातों से। तो अपना रोना रो रहा है। घर में कल से खाने को कुछ नहीं है। कल शाम पड़ोसियों के घर से जो चावल आए थे उसका एक एक दाना चाट गए हैं। ये आज सारा दिन भूख से बिलखते रहे हैं। इनकी तसल्ली के लिए सुबह से चूल्हे पर खाली पानी की देगची चढ़ाकर बैठी हूँ। खाना मांगते हैं तो कहती हूँ बस अभी पक कर तैयार हो जाएगा। मुझसे इनकी यह हालत देखी नहीं जाती। कब से तेरी राह तक रही थी कि तू शहर से कुछ ना कुछ लाएगा तो इनको खिलाकर सुला दूंगी, और ना सही आज साथ कहीं से जहर ही ले आते। कम से कम ये बदबख्त कल खाना तो ना मांगते हो ना। तंजिया हंसते हुए, जहर की बात तो ऐसे कर रही हो जैसे मुफ्त में बट रहा है जहर खरीदने के भी पैसे लगते हैं जो कि नहीं है। इस नामुराद के पास अगर मरना ही मुकद्दर है तो जहर खाकर ज़रूर मरना है। भूख से मरते हैं ताकि इज्जतदार कल को ये दावा तो ना कर सके कि यह हराम मौत मरे हैं। अच्छा है तो कल से काम पे ना जा, घर बैठ जाते हैं और सब मिलकर मौत का इंतज़ार करते हैं। रोज़ रोज़ ना काम लौट कर आने से घर पर हमारे साथ बैठ जाना बेहतर है। कम से कम ये झूठी आस तो नहीं रहेगी कि तू शाम को कुछ ना कुछ कमा कर लाएगा। छोटा राशिद मोटरसाइकिल के पुराने टायर के साथ बाहर गली में खेल रहा था। अचानक हाँफते हुए घर आया। अम्मा, अब तो अब्बा भी आ गया है। तू कह रही थी अब्बा आएगा तो खाने को कुछ मिलेगा। रज़िया, बस बेटा उतारने लगी हूँ हंडिया। जा माजिद, तू मेरे लाल को बाहर गली में घुमाने ले जा, मैं तब तक चावल उंडेल लेती हूँ। मैंने नहीं जाना बाहर, अभी बाहर से ही खेल कर आ रहा हूँ। खाने को दो जल्दी से, कल भी तूने बाहर भेजा था और वापस आते ही खाने के बगैर ही सुला दिया था। वैसे भी मैं अब्बा से कब का कह रहा हूँ कि बाहर खिलौने वाले की रेहड़ी पर पड़ी चाबी वाली गाड़ी लेके दें। पता नहीं क्यों अब्बा ले ही नहीं देता। वो खिलौना ठीक नहीं है, जल्द टूट जाएगा। इस ईद पे अपने बच्चों को मैं बड़ी और अच्छी वाली गाड़ी लेकर दूंगा। माजिद ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। सच अब्बा, नन्हे राशिद की खुशी से बातें खिल गईं। माजिद एक इस्तरारी कैफियत से उसे तकता रहा था। कुछ की देर में एक सर्द आह के साथ सर को नीचे झुका लिया। उसी असना रज़िया ने सबसे छोटे जमील के माथे पर हाथ रखा तो उसे शदीद बुखार में मुब्तला देखकर चिल्ला उठी। माजिद, देख तो जीले को तेज़ बुखार है, तप रहा है मेरा लाल, मेरी जान, मेरा जीला, मैं कुर्बान हो जाऊं। माजिद, खुदा के लिए इसे डॉक्टर के पास ले चल, भूख से गुजारा हो जाएगा, बच्चों का दुख और तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। किसके पास ले जाऊं? जेब में खर्च करने को पैसे और टांगों में चलने के लिए ताकत नहीं है। किसके पास जाकर धक्के खाऊं? सरकारी अस्पताल वाले भी पर्ची पर दवाई लिख कर देते हैं, बाहर स्टोर से जाकर ले लो। स्टोर से दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? उसके लहजे में बला का इज़्तिराब था। कुछ देर के तौक़्क़ुफ़ के बाद फिर गोया हुआ, ठंडे पानी वाली पट्टियाँ करो, ठीक हो जाएगा। ना भी हुआ तो हमारी तरह जिंदा रहकर क्या उखाड़ लेगा इस दुनिया से? गरीब के बच्चे से आखिर जिया ही क्या जाता है, कहाँ जाता है? रज़िया, तेरा तो दिमाग चल गया है, बहकी बहकी बातें करने लग गया है। अल्लाह ने बच्चे दिए तो इन्हें मरने के लिए छोड़ दें? मरे मेरे बच्चों के दुश्मन, मरना है तो जाकर खुद मरो। खबरदार अगर इसे कुछ कहा तो। अभी इनकी माँ जिंदा है, मैं खुद जाऊंगी इसे डॉक्टर को दिखाने। रज़िया तेज़ी के साथ वहाँ से उठी। सामने कमरे में पड़े बसीदा से ट्रंक से बड़ी सी चादर निकाली और जमील को गोद में उठाकर वहाँ से बाहर गली की तरफ निकल पड़ी। माजिद पहले की तरह घुटनों पर सर टिकाए
بیٹھا رہا ہے۔ کچھ دیر یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھے رہنے کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ کا زور دے کر اٹھتے ہی منہ سے ہائے کی ایک مانوس سی آواز نکال کر چھلنگا سی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر گھر کے کھلے صحن میں ڈھلتے سورج کی سرخی کو خود میں سمونے کی کوشش میں لگے آسمان کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اسی دوران روتے ہوئے اس کے منہ سے شکوہ و شکایت اور آہ بکا سے لبریز الفاظ آسمان پر چھائی مردنی سی سرخی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ اے ارض و زماں کے مالک، تیری کائنات تو توازن اور مساوات کے اصولوں پر قائم ہے، وہ تفریق کے سبھی اصولوں کی نفی کرتی ہے، تو سمندروں کی گہرائی میں چھپی مچھلیوں اور پہاڑوں کے دامن میں بیٹھے کیڑوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے، مگر تیرا ایک عاجز بندہ اور اس کی بیوی بچے جن کو تو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز رکھتا ہے کی بھی بات کرتا ہے، کب کے بھوکے ہیں۔ اے میرے مالک، تو اس بوجھ کو ہمارے اوپر کیوں لاد رہا ہے جس کو اٹھانے کی سکت نہیں ہے ہم میں؟ تیری اس کائنات میں غریب ہونا کیوں جرم بنتا جا رہا ہے؟ طرح طرح کے منو سلوا سے بھری اس دنیا میں میرے بچوں کے لیے صرف 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم اگر اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں تو مار لے ہمیں، ہم اگر اس دھرتی کا بوجھ ہیں تو اس بوجھ کو اٹھا لے، جلد اٹھا لے۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن جاتی اور چھلکنے کے انتظار میں بیٹھا بے مول سے آنسو کا ذخیرہ اس کے دھوپ سے جھلسے رخساروں کو چھو کر میل سے اٹھی گردن پر آ کر ٹھہرا تو اس نے وہاں کیچڑ سا کر دیا۔ رات کی کالک نے بجلی کی روشنی کے بغیر 2 مرلے کے وہ سیدھا گھر کو وحشت ناک سا کر دیا تھا۔ رضیہ رات کے پہلے پہر واپس گھر آئی تو دروازے کی مخصوص چٹاخ نے ماتھے پر بازو ٹکائے سونے کا سوانگ بھرتے ماجد کو رضیہ کی آمد کی خبر دی۔ لے آئی دوائی، وہ اپنے بلغمی لہجے میں گویا ہوا۔ دوائی کیسی دوائی؟ جینا تو کیا ہم غریبوں کو تو آسانی سے مرنا بھی دستیاب نہیں۔ سرکاری ہسپتال میں باری کے انتظار میں 2 گھنٹے سے ہلکان ہوتے ہوئے لوگ ہاتھ میں 2 ٹکے کی پرچی لے کر ڈاکٹر کے کمرے سے کاغذ پر دوائی لکھوا کر باہر آتے ہیں تو وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ انہیں خوش ہونا ہے یا دکھی۔ کوئی تو ہو جو ان سے پوچھے کہ جو مجبور سرکاری ہسپتال میں دھکے کھانے آتے ہیں ان کے پاس میڈیکل اسٹوروں سے دوائی لینے کے پیسے ہوتے تو وہ سیدھا فیس والے ڈاکٹر سے جا کر نہ چیک کروا لیتے۔ خدا ہوتا تو ان سے ضرور پوچھتا۔ رضیہ نے گرم چادر اتار کر چارپائی پر پھینکی اور ماجد کی پائنتی میں بیٹھ گئی۔ ننھا جمیل بدستور اس کی گود میں ہی تھا، وہ اس کے سر کو دبائے جا رہی تھی اور منہ سے ماں صدقے ماں وارے کے جملے نکل جاری تھے۔ میں تو کہتا ہوں بہت جی لیا، سب مل کر مر جاتے، قبر میں 2 وقت کی روٹی کے لالے تو نہیں ہوں گے۔ ہاں اندھیرا اور گھٹن ہوگی، مگر یہاں کون سی روشنی ہے اور تازگی ہے؟ ہر سو اندھیرا اور سانس رکتی گھٹن ہی تو ہے۔ قبر سے بھی زیادہ ڈراؤنا اندھیرا اور جان لیوا گھٹن۔ رضیہ جیے کہاں ہیں؟ جینے کی بھونڈی سی اداکاری ہی تو کی ہے۔ اگر مرنا آسان ہے تو مر جاتے ہیں، مگر اس سے پہلے اس شہر کے نام نہاد شرفا کو بے نقاب کر کے ہم کل بڑی نہر میں کود جانے سے پہلے بچوں کے گلے میں برائے فروخت کا بورڈ لگا کر مریں گے۔ نہر تک جاتے جاتے ان بھرے ہوئے پیٹ کے لوگوں کو یہ خالی پیٹ کے بچے جھنجھوڑ کر جائیں گے کہ تم لوگوں نے اپنی مرضی کی دنیا تو بسا لی، مگر اپنے جیسے دکھنے والے ان انسانوں کو مسلسل نظر انداز کیا۔ تم لوگوں کے کتوں اور جانوروں کو وہ سہولتیں اور خوراک دستیاب تھی جو ہم خالی پیٹ کے غریبوں کے پاس ہرگز نہ تھی۔ ہم غریب پیدا ہوئے اور غربت کے ہاتھوں شکست کھا کر پل پل مرتے رہے۔ کیا جرم تھا ہمارا؟ سچ پوچھو تو رضیہ میں اندر سے تو کب کا مر چکا ہوں، بس اس جسم میں قید یہ جان بچوں کی امانت سمجھ کر بوجھ کے طور پہ اٹھائے پھر رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر روز تھوڑا تھوڑا مرتا ہوں اس وقت جب بچے اپنا حق اور مجھے باپ سمجھ کر مجھ سے روٹی مانگتے ہیں اور میرے پاس انہیں دینے کے لیے جھوٹا دلاسا بھی نہیں ہوتا، اور اس وقت جب یہ تہواروں پہ مجھ سے نئے جوتے اور کپڑے مانگتے ہیں۔ ماجد مر چکا ہے رضیہ، بس اس کی لاش کو نہر لے جا کر پھینک آنا۔ کب کا مر چکا ہے؟ اگلے دن کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ زندگی کی تمام ترانیوں اور سنگینیوں سے بے خبر آسمان پہ اپنی حاکمیت قائم کر لیتا ہے۔ دونوں میاں بیوی نے ٹرنک سے اپنی چادر پر پہنا ہوا جوڑا نکال کر پہن لیا اور بچوں کو بھی پچھلی عید پر سلوائے گئے کپڑے پہنا دیے۔ وہ لوگ اپنی تئی خوب بن ٹھن کر گھر سے نکلے۔ رضیہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ اس نے کہیں سے گتا کاٹ کر راشد کے اسکول والے بستے سے قلم دوات نکال کر ان مستطیل شکل میں کٹے گتوں پر جلی حروف میں مرنے سے پہلے
تک بچے برائے فروخت کی تحریر نمدیدہ آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ لکھتی۔ ماں کو یہ سب کرتے دیکھ کر بچوں نے استفسار کیا کہ ماں یہ سب کیا ہے؟ رضیہ ساغر چھلکتی آنکھوں اور لرزتی زبان سے بول اٹھی، ہماری روحوں کی آزادی کے حکم نامے ہیں۔ یہ ہم آج سے ہمیشہ کے لیے اس قید و مشقت سے آزاد ہونے جا رہے ہیں۔ آج کے بعد کبھی بھوک ہمارے دروازے پر دستک نہیں دے گی۔ آج کے بعد کوئی منا دوا کے بغیر بخار سے نہیں تڑپے گا، اور تمہارے باپ کے پاس اپنی شکست کو تسلیم کرنے کا بہانہ بھی نہیں ہوگا کہ رجو آج بھی کام نہیں ملا۔ وہ لوگ گھر سے نکل کر گلی میں آئے تو وہاں رش معمول سے تھوڑا کم تھا۔ کسی نے کچھ خاص توجہ ان کی جانب نہ دی۔ وہ اپنی سی چال چلتے شہر کی مرکزی شاہراہ پر آ گئے، جو اس چھوٹے شہر کو دیگر بڑے شہروں کے ساتھ ملاتی تھی۔ وہاں گاڑیوں کا ازدحام تھا اور ہر کوئی زندگی کی اس دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کی چاہ میں سرگرداں تھا۔ وہاں کافی لوگوں کی توجہ کو انہوں نے اپنی جانب کشید کیا۔ لوگوں میں سے زیادہ تر نے اسے امیروں سے پیسے ایٹھنے کا ایک نیا حربہ قرار دیا۔ وہ لوگ خرامہ چلتے رہے اور لگ بھگ 2 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد شہر کے بیچوں بیچ سے گزرتی بڑی نہر کے پل کے پاس آ کر رک گئے۔ پل کے پاس ہی بڑے برگد کے پیڑ کے نیچے لگے نلکوں سے لوگ موٹر سائیکلوں اور رکشوں پر لدی پلاسٹک کی کینوں میں پانی بھرنے میں مصروف تھے۔ جمیل نے مدھم سی آواز میں ماں سے پانی کا تقاضا کیا تو اس نے سنی انسنی کر دی۔ وہ لوگ پل کے درمیان سے گزر کر اینٹوں سے بنی رکاوٹ پر کھڑے ہوئے ہی تھے کہ اچانک ایک بڑی سی کرولا گاڑی پل کے اوپر سے آہستگی کے ساتھ گزری۔ ان لوگوں کو یوں پل پر کھڑے دیکھ کر گاڑی میں موجود ایک خاتون نے ڈرائیور کو بریک لگانے کا حکم دیا۔ گاڑی رکنے کے بعد سفید لباس میں ملبوس ادھیڑ عمر کی خاتون گاڑی سے باہر آئی اور انہیں زور سے آواز دے کر روکا۔ ماجد نے نظریں اٹھا کر خاتون کی جانب دیکھا اور نظر انداز کر دیا۔ خاتون چلائی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں رکو اور بات سنو میری۔ ماجد نے رضیہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ لوگ اینٹوں کی دیوار سے اتر کر خاتون کے پاس آ کر رک گئے۔ کون ہو تم لوگ اور یہ کیا حرکت ہے؟ ماجد، ہم غریب لوگ ہیں بی بی جی، انہیں کھلا پلا نہیں سکتے تو بچوں تو کیا بچے کیا مارنے کے لیے پیدا کیے اور بڑے کیے تھے؟ گھر میں فاقے ہیں، آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے، کام نہیں ملا، کھلانا تو درکنار، اب انہیں دینے کے لیے جھوٹی تسلی بھی پاس نہیں ہے۔ میری بات ذرا دھیان سے سنو، کم بخت آدمی غریب ہونا جرم نہیں ہے، البتہ تم جو کرنے جا رہے ہو وہ بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ غریب ہیں اور اگر وہ بھوکے ہیں تو کیا وہ بچے بیچ کر خودکشی کر لیں؟ غریب ہونا جرم نہیں بلکہ غربت کے خلاف جدوجہد نہ کرنا جرم ہے، اور شاید غریبی کے ساتھ مرنا بھی جرم ہے۔ تم لوگ کفران نعمت کر رہے ہو۔ اولاد اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ لاکھوں جوڑے بے اولادی کے روگ میں اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں۔ وہ اپنا سب کچھ بیچ کر اولاد کی خوشی حاصل کرنا چاہتے مگر بے بس ہیں۔ لاکھوں لوگ ہیں جو معذور ہیں، چل پھر نہیں سکتے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے۔ تم لوگ تو تندرست ہو، اللہ نے ہر چیز صحیح اور سلامتی کے ساتھ دے رکھی ہے، پھر بھی نہ شکری۔ تم لوگوں سے تو وہ چرند پرند بہتر ہے جو کوئی کاروبار اور نوکری نہیں کرتے مگر شام کو اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر کر سوتے ہیں۔ کبھی کسی جانور کو اپنے بچے نیلام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم لوگوں نے جانور رضیہ، گھر میں فاقے اور بیماری ہے بی بی۔ ماجد رنگ سازی کام کرتا ہے، آج 10واں دن ہے، گھر میں 1 روپیہ بھی کما کر نہیں لایا، جو کچھ جمع تھا سب خرچ ہو گیا، گھر کے برتن تک بیچ کر کھا گئے ہیں ہم لوگ، اب تو زہر خرید کر کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ خاتون، تو پھر کیا ہوا؟ تم لوگوں نے کبھی دانستہ طور پر اپنی حالت بدلنے کی کوشش کی؟ میرے خیال میں ہرگز نہیں۔ اگر ان کا رنگ سازی والا کام نہیں چل رہا تو کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر مسلسل ایک ہی طرح کے کام کو کرنے سے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی تو ہمیں اپنی حکمت عملی بدلنی چاہیے۔ تم خود صحت مند ہو، زندگی کی مشکلات کو جھیلنے میں کتنا ساتھ دے رہی ہو اپنے گھر والے کا۔ کبھی سوچا کہ لاکھوں عورتوں کی طرح گھر سے نکل کر کام کیا جائے اور زندگی کی اس گاڑی کو کامیابی سے چلانے میں اپنے میاں کا ساتھ دیا جائے؟ میرے خیال میں اس کا جواب بھی نہیں ہے تم لوگوں کے پاس۔ جینا بہت آسان ہے پگلی، اور مرنا مشکل۔ زندگی خوبصورت ہے، اس سے پیار کرو، نئے سرے سے عہد کرو کہ ہم زندگی کی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ہار نہیں مانیں گے۔ مجھے ان بچوں کی آنکھوں میں ادھورے خوابوں کو پال لینے کی چمک دکھائی دے رہی ہے۔ اپنے لیے نہیں تو ان کے لیے ہی جیو، اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ ماجد، باتوں میں اور حقیقت کو جھیلنے میں بہت فرق ہوتا ہے بی بی جی۔ کون کام دے گا مجھے؟ اب تو کوئی گزرتے وقت راستہ نہیں دیتا،
کام کون دے گا خاتون؟ کیا کر سکتے ہو آپ؟ ماجد: بھیک مانگنے کے علاوہ کچھ بھی۔ خاتون: خوددار آدمی ہو جان کر خوشی ہوئی۔ میں اس شہر کی ایک ادنی سی وکیل ہوں۔ اپنے چیمبر کے لیے ایک اچھے آفس بوائے کی تلاش میں ہوں۔ یہ میرا کارڈ ہے، کل سے کام پر آ جانا۔ اچھی تنخواہ اور کھانا میری ذمہ داری۔ اور ہاں بی بی، تم بھی ماجد کے ساتھ میرے اس گھر کے پتے پر آ جانا۔ گھر میں بہت سے کام ہے کرنے کے لیے۔ بچے کل سے اسکول جائیں گے۔ میں خود ان ہزاروں بے اولاد لوگوں میں سے ایک بدبخت ہوں جو اس نعمت سے محروم ہوں۔ یہ آج سے میری ذمہ داری میں ہے۔ گھر کے ساتھ سرونٹ کوارٹرز ہیں، اگر مناسب لگے تو وہیں شفٹ ہو جانا۔ کوئی کرایہ اور بل نہیں ہوگا۔ اب ذرا مسکرا دو، اس پہ پیسے نہیں لگتے۔ اللہ حافظ۔